आमीन। तशरीफ रखिए। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो आप सब लोगों के लिए जो खुदावंद के घर में मौजूद हैं, और बेशक ये खुदावंद से आपकी मोहब्बत है, क्योंकि बहुत आप में से बहुत से लोग जो सुबह 3 से 6 बजे की इबादत में भी हमारे साथ थे, तो अभी भी आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन जो बहुत बिजी दिन है, सो इसमें भी आपने खुदावंद को अव्वल दर्जा दिया है और उसकी इबादत करने के लिए आए हैं। इस बात के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। आमीन। सो अभी वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ आएंगे। सो आज हमारे जो ये सीज़न शुरू हुआ है, इस सीज़न का लेंट सीज़न जिसको बोलते हैं, इसका आखिरी पैगाम है आज, यानी कि आखिरी इबादत है। जैसे ही रोज़े शुरू होते हैं, ये सीज़न शुरू हो जाता है, इबादतों का सिलसिला शुरू हो जाता है कि नहीं? रोज़ों में लोग रोज़े भी रखते हैं, रोज़े खोलते भी हैं लोग। फिर बहुत सी जगह पर शाम कलवरी, शाम प्रस्तिश, एक्स्ट्रा मीटिंगें भी रखी जाती हैं रोज़ों में। फिर पैशन वीक जिसका जो मुकद्दस हफ्ता है, उसमें हम शरीक हुए। फसा में, पाम संडे के जुलूस में, फिर सुबह की मीटिंग की हमने, आखिरी फसा उसमें शामिल हुए। सो इस लेंट सीजन का आज ये आखिरी पैगाम है और ये नतीजे का दिन है, ये रिजल्ट का दिन है। ऐसे है कि नहीं? जो कलाम आपने पूरे सीजन में सुना, पहले रोजे से अब तक जो इस पूरे हफ्ते में इबादतें चलती रही, ठीक है, सुबह भी आपने पास्टर नदीम से कलाम सुना, ठीक है, जो गुड फ्राइडे था उसमें आपने कलमे सुने। सो आज का जो दिन है, ये रिजल्ट का दिन है, ये नतीजे का दिन है। आज के दिन आपसे, आप खुद अपने आप से पूछ सकते हैं कि मेरे भाई, मेरी बहन, अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि जो कलाम आपने इस पूरे सीजन में सुना, 40 रोजे चले गए, जो मुकद्दस हफ्ता था उसमें आप शरीक होते गए, वो कलाम कहाँ है? उसका रिजल्ट कहाँ है? क्योंकि आज लास्ट इबादत है, पूछना बनता है, फर्ज बनता है। हमने बड़ा इंतजाम किया पूरे हफ्ते, इबादतों का इंतजाम, डीकन लगे रहे। आज रिजल्ट का दिन है, नतीजे का दिन है। पूछें अपने आप से एक लम्हा के लिए खामोशी के साथ कि जो पैगाम आपने सुने हैं, इसको आपने कहाँ पर जगह दी? कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतना इंतज़ाम करते हैं, हम इतने पैगाम सुनाते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि इसका रिजल्ट हमें 0 मिलता है, और कभी कभार ऐसा लगता है कि इसका रिजल्ट हमें बड़ा अच्छा मिलता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो मुकाशफा मैं ये समझता हूं हर एक की जिंदगी में होना चाहिए। एक जो हकीकत है, सच्चाई है, वो ये है कि जब मैं सोचता हूं ना कि हम अपनी अकल, अपनी ताकत, अपनी हिकमत से कुछ करेंगे तो हमें रिजल्ट 0 मिलता है, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और उसकी खाली सलीब को देखते हैं तो फिर हमें रिजल्ट 100% मिलता है। हालेलुया। क्यों? पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 14 आयत जल्दी से पढ़ दीजिएगा, सुनिए जी। और अगर मसीह नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा, सुनिए गौर से, और अगर मसीह नहीं जी उठा जी, तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है। हमारी मुनादी भी बेफायदा है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि अगर मसीह जी नहीं उठा तो फिर हमारी मुनादी भी बेफायदा है। हाँ जी, आगे।
और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। अगर मसीह जी ना उठते, अगर मसीह कब्र पर फतह ना पाते, अगर मसीह कब्र के और मौत के जुए ना तोड़ते, तो फिर मुझे लगना था कि भाई नहीं, हमारी मनादी भी बेफायदा है, हमारी मेहनत भी बेफायदा है। लेकिन इस आयत ने हमारे अंदर दिलेरी पैदा की कि नहीं, पौलुस रसूल ने दिलेरी पैदा की कि अगर मसीह जी न उठता तो फिर तुम्हारी मनादी बेफायदा होती थी। अब हमारी मनादी बेफायदा नहीं है, हालेलुया, क्योंकि मसीह जी उठा और हमारे पास जिंदा उम्मीद है। अगर उस वक्त पहली सदी में जब कहा जाता था कि ये नासरत का एक नबी है, नासरत के छोटे से फिरका है, ये खुद ही खत्म हो जाएगा, अगर उस वक्त से लेकर अब तक जो जिसको कहा जाता था कि ये नासरत का छोटा सा फिरका है, आज दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, हालेलुया, तो आज भी वही कलाम है, वही यस्सु है। अगर नासरत का छोटा सा फिरका आज दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि नजादपुरे में भी बेदारी आएगी, हालेलुया। यहाँ पर भी एक बड़ी बेदारी हम देखेंगे, क्योंकि आज भी खुदावंद वही कब्र आज भी खाली है, हालेलुया। इसलिए ये बड़ा जरूरी है। एक शख्स हॉस्पिटल के अंदर था और जो उसका दोस्त डॉक्टर था उसकी ट्रीटमेंट कर रहा था। तो डॉक्टर उसका दोस्त था, उसे लग रहा था कि डॉक्टर कई दफा पता चल ही जाता है कि मरीज की कंडीशन क्या है और वो समझ जाते हैं। तो डॉक्टर को ये समझ आ गई कि ये बस दुनिया से जाने वाला है। तो डॉक्टर मसीह था, और यहाँ पर तो पाकिस्तान में बहुत कम है। अगर हम यूरोप कंट्रीज में देखें तो हर हॉस्पिटल के अंदर एक पास्टर होता है जो वहाँ पर दुआ के लिए उन्होंने हायर किया होता है। तो वो जो यूरोप का वाकई बता रहा हूँ, वो जो डॉक्टर था ना, उसने देखा कि जो मरीज है उसकी हालत काफ़ी सीरियस है, उसका दोस्त था, उसने जल्दी से ना अपना मोबाइल निकाला और अपने एक दोस्त पास्टर को फ़ोन किया। उसने उसको फ़ोन करके कहा कि मेरा दोस्त है, पेशेंट है और बड़ा बीमार है, और इसके पास मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पास 1-2 मिनट ही है, तो अगर आप इससे कुछ बात करना चाहते हैं तो इससे बात करो। खादम को उसने कहा। अब खादम ने जब फ़ोन पकड़ा तो खादम 1-2 मिनट में क्या बात करता, समझ आ रही है ना आपको? तो खादम ने कोई अपना मौजज़ा नहीं बताया या कोई गवाही नहीं बताई। हम शायद होते थे असीं कहते यार असीं फलानी जगह ते पास्टर हाँ मैं ते उत्थे बड़े मौजज़े होंदे थे, साढ़े को बड़ियां गवाहियां होंदियां। लेकिन उस खादम ने फ़ोन पकड़ा और उसने उससे कहा यूहन्ना 3:16 कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्या तू ईमान रखता है कि यस्सु तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर गया और मुर्दों में से जी उठा? तो उसने जो मरीज था, जो बिल्कुल उसकी कंडीशन एंड थी, मरने वाला था, उसने कहा आमीन, हालेलुया। उसने कहा आमीन और छुट्टी हो गई, डेथ हो गई उसकी। लेकिन वो फिरदौस में, मेरा ईमान है कि जैसे वो डाकू सीधा फिरदौस में गया, उसका इकरार उसको भी फिरदौस में ले गया, क्योंकि ये सलीब की कुदरत, ये उसके जी उठने की कुदरत है, हालेलुया। देखो डाकू सलीब की कुदरत देखो, जो डाकू था सलीब पर, सुबह के टाइम जेल में है, सुबह के टाइम जेल में, दोपहर को सलीब पर और शाम को सीधा सलीब से फिरदौस में, हालेलुया। कैसा सलीब की कुदरत देखो। सुबह को जेल में है, मरने का इंतज़ार कर रहा होगा, उसको पता चल गया कि मुझे सलीब दे दी जाएगी, और दोपहर को सलीब पर और शाम को फिरदौस में। मैं सोच रहा था कि जब यीशु के साथ वो फिरदौस में एंटर हुआ होगा, तो जो वहाँ पर और भी नबी थे, जैसे लिखा है ना अब्राहम की गोद फिरदौस का जिक्र है, तो जो नबी पैगंबर होंगे
جب یسوع مسیح کی انٹری ہوئی ہوگی 33.5 سال کی زمینی خدمت کرنے کے بعد جب یسوع مسیح فردوس میں جا رہے ہیں تو جب جو اور دیکھ رہے ہوں گے تو وہ دیکھ تو سوچتے ہوں گے کہ یہ کیڑا بندہ دن آ گیا, کوئی شاگرد نہیں, کوئی رسول نہیں, دیکھو یہ صلیب کی قدرت ہے. ہاللیلویا. اور یہی قدرت آج بھی ہے. اگر آج بھی ہم اقرار کرتے ہیں اور آج بھی ہم اس کی قدرت کو قبول کرتے ہیں. آمین. سیکنڈ جو ہماری آیت ہے یہ ہے جس پر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے. وہ بھی آج میں نے زیادہ تر جو اپنا میسیج ہے یہ کرنتھس کے خط سے لیا ہے, کیونکہ کرنتھس کا جو خط ہے یہاں پر پولس رسول نے 3 سال خدمت کی. کتنے سال؟ 3 سال. اور 3 سال ان کی صرف منادی, اس کے کلام کا ٹاپک, اس کا عنوان, اس کا تھیم صرف صلیبی قدرت تھی. جب پولس نے وہاں پر 3 سال خدمت کی ہے تو وہ 3 سال صلیب پر ہی کلام سناتے رہے ہیں, بائبل ہمیں بتاتی ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج کا دن ہے جو یہ فتح کا دن ہے, صلیب پر فتح پائی, اس لیے ہم اس سے ہی سیکھیں گے. سو آج ہم پہلا کرنتھس اس کا پہلا باب 18 آیت پڑھ دیجئے. بھائی اس مائک کو کیا ہو گیا؟ ہاللیلویا. اگر نہیں تو چینج کر دیں. ہاں جی پڑھ دیجئے بیٹا. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو کیا ہے؟ بے وقوفی. ہاں جی. اور مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. آمین. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. کیوں بے وقوفی ہے؟ کیوں پولس رسول نے یہ بات کی؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ شرعی طور پر جس کو صلیب دی جاتی تھی یہودی کہتے تھے یہ لعنتی ہے. یہ کیا ہے؟ لعنتی ہے. قانونی طور پر جس کو صلیب دی جاتی تھی رومی کہتے تھے کہ یہ باغی ہے, یہ ڈاکو ہے. جسمانی اعتبار سے جس کو مصلوب کیا جاتا تھا لوگ کہتے تھے کہ یہ شرمناک موت ہے, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ شرمناک موت ہے. نفسیاتی طور پر جس کو صلیب دی جاتی تھی اس کو اذیت ناک موت سمجھا جاتا تھا, کیونکہ کپڑے اتار دیے جاتے تھے. جس کو صلیب دی جاتی تھی اس کو شرمندگی کا سامنا ہوتا تھا. اور جسمانی اعتبار سے جس کو صلیب دی جاتی تھی اس کو کافی تکلیف دہ موت سمجھی جاتی تھی, کیونکہ رسیوں سے باندھا جاتا تھا, کیل لگائے جاتے تھے. اس لیے کہ جب یونانی, جب رومی, جب قانون, جب سماجی, جب نفسیانی, جب سب نے صلیب کی قدرت کو ٹھکرا دیا, ریجیکٹ کر دیا, صلیب کی قدرت کو ماننے سے انکار کر دیا, تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بے وقوفی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بے وقوفی ہے. یہ مسیح لوگ بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کا مسایہ, ان کا کفارہ, ان کا عوضی, ان کا درمیانی, ان کا میڈیٹر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے, تو وہ کہتے تھے یہ دعویٰ غلط ہے, یہ بے وقوف ہے. اگر خدا ہوتا تو خود کو بچاتا نا. یونانی یہ بیان کرتے تھے, رومی کہتے تھے کہ یہ ڈاکو ہے, اور جو شرعی اعتبار سے فقی فریسی تھے وہ کہتے تھے کہ جو لکڑی پر لٹکا وہ لعنتی ہے. اس لیے ان سب نے صلیب کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا, رد کر دیا, اور وہ کہنا شروع ہو گئے یہ بے وقوفی ہے. اس لیے ہاں جی دوبارہ پڑھو بیٹا اسی آیت کو, غور کریں جی اس آیت پر ذرا. ہاں جی. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی, ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے. انہوں نے صلیب کے پیغام کو ٹھکرا دیا. اب ایک طرف یہ طاقتیں, یہ قوتیں, لیکن ایک طرف خداوند کے 12 شاگرد جو یہ بات مان نہیں رہے تھے, جن کی گواہی, جن کا ایمان, جن کا پیغام یہ تھا کہ نہیں, ہمارا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ مسایہ یہی ہے, جس کا وعدہ ابراہیم سے کیا گیا ہے وہ خرستس یہی ہے, جس کا وعدہ نسل انسان سے کیا گیا ہے وہ مسیحا یہی ہے, جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے وہ مسیحا یہی ہے. اب یہی کشمکش تھی, ایک طرف طاقتیں تھی, قوتیں تھی, مذہبی لوگ تھے,
روحانی سرکاری لوگ تھے، پینتوس تھا، پلاطس تھا، ہیرودیس تھا، یونانی فلسفے تھے، رومی شہریت تھی، تعلیم تھی، ایک طرف یہ سب کچھ تھا اور ایک طرف ان کا مقابلہ ان شاگردوں کے ساتھ تھا۔ اب یہاں پر فتح پانا اور یہاں پر جیتنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، لیکن یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کر یہ جنگ جیت لی، ہاللیلویہ، اور شاگردوں کو فتح دی۔ اس کشمکش میں اگر یسوع جی نہ اٹھتے تو کیا مجھے بتائیں آج ہمیں یہ کروس لگانا تھا یہاں پر؟ کیا آج جو کروس ہمارے گلوں کی شان ہے، اگر یسوع اس پہ جی نہ اٹھتے تو کیا ہم نے وہ کروس گلوں میں ڈالنے تھے؟ بتائیے جی، ہونا تھا ایسے؟ اس لیے صلیب خدا کی قدرت ہے، رومی اعتبار سے، باقی سماجی اعتبار سے شرمناک اور نفسیانی اعتبار سے اذیتناک، جسمانی اعتبار سے تکلیف دے، لیکن اب صلیب ہماری شان ہے، ہاللیلویہ۔ اب صلیب خدا کی قدرت ہے، اب صلیب ہمارا نشان ہے۔ اس لیے پالوس رسول نے بیان کیا کہ کچھ لوگ اس کو بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ آج بھی ہماری کمیونٹی میں بھی اور دوسرے لوگ بھی اس کو بے وقوفی سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو یسوع کا مکاشفہ ہو جائے، جس کے ساتھ یسوع کی محبت ہو جائے، جو یسوع کی محبت میں اگاپے لو میں گرفتار ہو جائے، وہ کبھی بھی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ کہ کر سکتا ہے؟ ہاں جی بہنوں بھائیوں، کر سکتا ہے۔ رسول میں جانیں قربان کرتی ہیں، 12 کے 12، صرف یوحنا رسول 11 رسولوں کو شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا، لیکن ہنس کر انہوں نے، کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ اس کے مکاشفے، خداوند کی محبت کا مکاشفہ ہو چکا۔ اب صلیب ہماری شان ہے۔ ایک سکول ٹیچر تھی، ایک چھوٹی سی بچی نے نا کروس ڈالا گولڈ کا، تو سکول ٹیچر نے نا جب گولڈ کا کروس دیکھا تو اس نے اس سے پوچھا، اس نے کہا ادھر آؤ بیٹا، بچی پڑھتی تھی، گئی اس کے پاس ٹیچر، اس نے کہا میں نے تو سنا ہے کہ جس کروس پر تمہارے مسیحی عیسیٰ جس پر وہ لٹکائے گئے تھے وہ تو لکڑی کی کروس تھی، وہ تو پرانی کروس تھی، پرانی لکڑی کی کروس تھی، لیکن آپ نے یہ گولڈ کی کروس کیوں پہنی ہوئی ہے؟ تو اس چھوٹی بچی نے بڑا خوبصورت اسے جواب دیا، جس طرح صلیب کی قدرت نے فتح دے دی آدم کی اس ہار کو، اس شکست کو جو اسے باغ عدن میں ہوئی، فتح میں بدل دیا، اس طرح اس ٹیچر نے جب اس سے پوچھا کہ جی یہ تو پرانی کروس ڈالتے ہیں، تو اس بیٹی نے کہا، اس نے کہا بے شک وہ کروس پرانی تھی، وہ لکڑی کی تھی، لیکن جس چیز کو میرا یسوع چھو لیتا ہے وہ مٹی سے کندن میں بدل جاتی ہے، ہاللیلویہ۔ اس نے کہا کہ اب میرے خداوند نے اس صلیب پر جان دیا۔ 337 عیسوی میں نا جو شہنشاہ روم تھا اس نے اعلان کر دیا کہ اب دوبارہ کسی کو صلیب پر سزا نہیں دی جائے گی۔ پہلے یہ سلسلہ تقریباً شہنشاہ جو 3 صدی سے شروع ہوا، پہلی صدی سے رومی حکومت جب آئی تو روم نے یہ صلیب کی جو سزا تھی اس کو شروع کیا۔ تو جب 337 عیسوی میں خداوند کے جانے کے 337 سال بعد رومی شہنشاہ نے اعلان کر دیا کہ دوبارہ کسی کو بھی صلیب نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھ چکے ہیں، جو مصلوب ہو چکے ہیں، جو فتح پا چکے ہیں، اب کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اب کسی کو ہم اس لائق نہیں سمجھتے کہ وہ اس پر دوبارہ اس کو مصلوب کیا جائے۔ ہاللیلویہ۔ یہ بہت گہری بات، شہنشاہ کو بھی مکاشفہ ہو گیا کہ نہیں، کہ صلیب کی شان اب اس کو ہم سزا کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کہ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا اب اس کو سزا کے لیے استعمال کی، یہ محبت، یہ نجات کا نشان بن چکا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ کس کا اس نے اقرار کیا، اس نے کہا نہیں اب اس پر زندگی بچائی گئی ہے، زندگیاں بچائی گئی ہیں، اب ہم اس کو سزا کے طور پر کیسے استعمال کریں؟ آج بھی گلوں میں کروس ڈال کر ہم کسی کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے،
یا کراس کے سامنے بیٹھ کر ہم کسی کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، کسی کو اذیت دینے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، کیونکہ یہ صلیب، یہ پہننا یا اقرار کرنا اور صلیب کی مخالفت میں چلنا وہ مسیح نہیں ہو سکتا۔ اس شہنشاہ نے، اس رومی بادشاہ نے اقرار کیا۔ دیکھیے یہ ہے صلیب کی قدرت۔ ہم نجات پانے والے لوگ ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے جو ایک بڑی اچھی لائن کسی نے بولی ہے، اس نے کہا کیونکہ جو جی اٹھا ہے وہی نجات دہندہ ہے، ہاللیلویہ، اور جس کی قبر آج بھی خالی ہے وہی ہمارا والی ہے، اور جو صلیب آج بھی ہماری پہچان ہے وہی ہماری شان ہے۔ اگر ہم صلیب کے پیغام کو اپنے اندر قبول کریں تو یہ بہت گہرا پیغام، کیونکہ 3:16 میں بھی لکھا ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخشا۔ یہ اس کی محبت ہے، اور اس کی محبت کا سایہ اتنا گہرا اور لمبا ہے کہ اگر ساری دنیا کے گناہگار بھی اس کے نیچے آ جائیں، اس کی صلیب کے نیچے آ جائیں تو وہ ان کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو سیزن شروع ہوتا ہے نا، لینٹ سیزن، یہ صلیبی قدرت، اس کو جب یہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں یسوع مسیح کے دکھوں کو یاد کروایا جاتا ہے، دکھی گیت شروع کر دیتے ہیں روزوں میں۔ یہ خداوند کے دکھوں کا، خداوند کی صلیبی موت کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے کہ کاش ہمیں اس کا مکاشفہ ہو جائے، کاش ہم اس کو سمجھ جائیں۔ ہمیں دوسرا حوالہ پڑھیں گے، پہلا کرنتھس 2 باب 1 سے 3 آیت۔ اس میں بھی آخر میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ جی بیٹا پڑھ دیجئے۔ اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا۔ اب پالوس رسول فرما رہے ہیں کرنتھس کی کلیسیا سے کہ جب میں تمہارے پاس آیا، کیا کیا؟ جیسے ہم کسی خادم کو انوائٹ کرتے ہیں، یا کوئی اکثر ہم پروگرام کنونشنوں پہ جاتے ہیں، کروسٹس ہوتے ہیں، تو کئی ہوتا ہے جی 10 دن کے لیے آئے ہیں، یہ خادم باہر سے آئے ہیں 10 دن رہیں گے۔ اس طرح پالوس رسول 3 سال کرنتھس کے کلیسیا میں رہے، سکھاتے رہے، اور کیا سکھاتے رہے؟ اس نے کہا اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا، جب میں نے تمہیں وزٹ کیا، جب میں تمہارے شہر میں، تمہارے ملک میں آیا، جب میں تمہارے چرچ میں آیا۔ جی آگے بیٹا۔ تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا، میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں جب تک تمہارے پاس رہوں گا، جو مسیحی مصلوب، جو اس کی صلیب کا مکاشفہ ہے، میں اسی ٹاپک پر تمہیں سکھاؤں گا۔ کیوں اس نے کہا؟ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جو کرنتھس کی کلیسیا تھی نا، یہ سمجھ لو کہ آج یہ پاکستان کے، جس طرح پاکستانی کلیسیا ہے نا، یہ سیم کرنتھس کلیسیا اسی طرح کی تھی۔ جو مسئلے مسائل آج ہمیں ہیں، سیم آپ بائبل پڑھ لو، کرنتھس کی کلیسیا کو بھی یہی مسئلے تھے۔ فرقوں کا مسئلہ ادھر بڑا ہے، فرقوں کا مسئلہ بڑا ادھر ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا نے بھی فرقے بنا لیے، وہ کہتے تھے میں پالوس کا ہوں، کوئی کہتا تھا میں پطرس کا ہوں، کوئی کہتا تھا میں مسیح کا ہوں، کوئی کہتا تھا میں اپولوس کا ہوں۔ وہاں پر بھی فرقے، کرنتھس کی کلیسیا میں بھی فرقے، وہاں پر بھی جیسے کراچی بندرگاہ ہے، وہاں پر یہ کرنتھس ایک بندرگاہ تھی، جگہ جگہ پر ریسٹورنٹ، ہوٹل، فحاشی کے اڈے، حرام کاریاں، اس طرح کی چیزیں۔ اب یہاں پر گوشت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پاکستان میں کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا۔ آپ کرنتھس کا خط پڑھ لیں، وہاں پر بھی یہ سیم مسئلہ تھا، کوئی کھا رہا ہے کوئی نہیں کھا رہا۔ یہاں پر دوپٹے کا بڑا مسئلہ آتا ہے، کوئی دوپٹہ لے کر نہیں بھی دعا پرستار ہمارے کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، کئی دفعہ دوپٹہ نہیں ہوتا تو کئی لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں، کئی جگہ پر دوپٹہ نہیں لیا جاتا، کئی لیا، وہاں پر بھی دوپٹے کا ایشو تھا۔ یہ سیم مسئلے مسائل جو کرنتھس کے اندر تھے، یہی آج پاکستان میں ہے۔ لیکن وہاں پر، اور یہ ایک اور بات، کرنتھس کے لوگ اس قدر مطلب وہ سخت تھے،
ہارڈ تھے کہ یہودیوں میں ایک کہاوت تھی کہ سور ہونا کرنتھی ہونے سے بہتر ہے. کیا ہونا؟ سور ہونا کرنتھی ہونے سے. وہ کہتے تھے کہ کرنتھی نہ بنو. جو کرنتھس میں رہتا ہے وہ اس قدر نفرت کرتے تھے. اب میں سوچتا تھا کہ جب خدا کا بندہ پالوس رسول وہاں پر گیا تو اس نے کیسے یہ کلیسیا کو بدلا ہوگا, کیسے ان لوگوں میں خداوند یسوع مسیح کو لے کر گیا ہوگا, کیسے وہاں پر خداوند کا کلام اثر کیا ہوگا, کیسے وہاں پر خداوند کا جلال چرچ بنائے, اس نے کلیسیا قائم کی. تو مجھے اس آیت کو پڑھ کے سمجھ میں آئی کہ اس نے ایسے ہی نہیں وہاں پر چرچ قائم کی ہے, ایسے ہی نہیں کلیسیا قائم کی, کیونکہ اس کا جو ٹاپک تھا وہ خداوند یسوع مسیح کی خالی قبر اور اس کی صلیب تھی. ہاللیلویا. وہ لے کر کیسی چیز کو گیا. آج بھی میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں, اگر آپ کی زندگی میں یسوع کے صلیب کا مکاشفہ ہو جائے گا, آپ سیم واپس نہیں جائیں گے. آپ نئے انسان بن کر جائیں گے اگر آپ کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا مکاشفہ ہو. اس نے اس طرح کے حالاتوں میں بھی وہاں پر خداوند کا کام کیا. بڑی مسیح مووی بنی ہے خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر, لیکن ایک جو ایسی مووی بنی 2004 میں, آج تک دنیا میں سب سے زیادہ اس مسیحی مووی نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے. ایک فگر ہے, سب سے زیادہ اس مووی کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی زندگیوں کو چینج کیا, توبہ کی, اور وہ فلم تھی دا پیشن آف گاڈ. دا پیشن آف, یہی تھا نا اس کا, ہاں سوری, دا پیشن آف کرائسٹ. دا پیشن آف کرائسٹ. یہ فلم گدسمنی باغ سے شروع ہوتی ہے اور خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت تک جاتی ہے. اور اس مووی نے آج تک سب سے زیادہ لوگ اس مووی کو دیکھ کر چینج ہوئے ہیں, بدل گئے. اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے جو ڈائریکٹر تھے نا, مل گبسن, یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اس فلم کی جو شوٹنگ کر رہے تھے تو جس جگہ پر کہتے تھے ہم شوٹنگ کرتے ہیں نا, تو وہاں پر روزانہ 1 یا 2 روز ہر روز سانپ نکلتے تھے اس جگہ سے. پتھریلی زمین تھی تو کہتے روزانہ 1-2 سانپ نکلتے تھے. تو کہتے جس دن تھا نا خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا, جس دن ہم نے اس کو بنانا تھا, تو کہتا اس دن جب ہم نے کراس لا کر, میں نے اس کا پورا انٹرویو پڑھا ہے, آپ بھی یوٹیوب گوگل پر بھی آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں, مل گبسن دا پیشن آف کرائسٹ, اس کا انٹرویو پڑھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو جگہ بھی دکھائے گا. وہ کہتا ہے, ڈائریکٹر کہتا ہے کہ جب ہم نے کراس رکھی وہاں پر لا کر اس پتھریلی زمین پر, تو کہتا ہے اتنے سانپ زمین سے نکلنا شروع ہو گئے کہ ہم نے وہاں پر جو سانپ پکڑنے والے تھے ہم نے ان کو ہائر کیا, ان کو بلایا. کہہ رہا ہے کہ ہم شوٹنگ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے, زمین سے سانپ نکلتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے ان کو بلایا تھا کہ اس کو پکڑے. تو اس کا میں نے جو مطلب سیکھا, اس سے جو میں نے حاصل کیا وہ یہ تھا سبق کہ آج بھی ابلیس کو صلیب سے اتنی ہی تکلیف ہے. آج بھی ابلیس کے لوگوں کو صلیب سے اتنی ہی تکلیف ہے. دیکھو وہ مووی یسوع مسیح کی آخری زندگی کے جو گھنٹے تھے ان پر بنائی گئی, گدسمنی سے صلیب تک, لیکن آج سب سے زیادہ, اور جو مووی کا ایکٹر ہیرو تھا اس نے بھی اس فلم کے اندر مسیح کو قبول کیا اور اس نے اس کے بعد کوئی مووی نہیں بنائی. اس کے بعد اس نے کسی فلم کو اتنا اس مووی کا جو ہیرو تھا, اور وہ اپنا انٹرویو دے رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا فلم کے دوران, ایک دم سے کوئی سمجھ نہیں آئی. تو کہتا مجھے ڈاکٹروں نے, جب ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا مل گبسن سے کہ یہ مر سکتا ہے, یہ مر سکتا ہے, اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ اس جگہ ایسی تھی. تو وہ ڈائریکٹر کہتے ہیں, وہ ہیرو کہہ رہا تھا کہ مل گبسن نے کہا اب کیا کرنا ہے, تو اس نے کہا کرنا کیا ہے,
مجھے اب ڈر نہیں ہے، اگر میں مر بھی گیا تو مجھے پتا میں نے یسوع کے پاس جانا ہے۔ ہاللیلویا۔ 6 منٹ کا اس کا انٹرویو ہے، ہیرو جو فلم کے ہیرو تھے۔ میں نے اپنے او ٹی ایس بائبل اسٹوڈنٹس کو وہ کلپ دکھایا تھا اس ہیرو کا، تو اس نے کہا مجھے کوئی ڈر نہیں۔ وہ کریکٹر کردار میں بن گیا اور صلیب کی مووی سے اس نے خداوند یسوع کو قبول کیا اور اس کو مکاشفہ ہو گیا۔ کیا آج ہماری زندگیوں میں یہ مکاشفہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم ہر سال ایسٹر پہ آتے ہیں، ایسٹر پہ آ کے کرسمس پہ آتے ہیں، کرسمس ایسٹر کے مکاشفے میں ہوتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی میں یہ آج مکاشفہ نہیں ہونا چاہیے؟ صلیب نے زندگیوں کو بدل دیا، صلیب پر زندگیاں بدل گئی۔ دیکھیے آخری بات کروں گا، صلیب کی قدرت ایسے نہیں، صلیب آج بھی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ بڑی گواہیاں ہیں۔ ایک سعودی شہزادے نے مسیح خداوند کو قبول کیا، اب ایک پیچھے بندہ اس نے قبول کیا غیر اقوام، اور وہ جب میں نے بڑی گواہیاں پڑھی اور میں نے دیکھا کہ اس میں جو مین ہوتا ہے نا کردار، وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو۔ ابھی اتنا ٹائم نہیں، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو صلیب کا مکاشفہ ہے اگر یہ ہماری زندگی میں ہو جائے، دیکھیں خداوند ایسے نہیں صلیب زندگیاں بدلتی، اس پر کفارہ دیا گیا ہے، اس پر ہمارے مسیحا نے جان دی ہے۔ جب وہ گدسمنی باغ میں تھے تو انہوں نے کہا کہ میری جان آج نہایت غمگین ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں جب صلیبی موت قریب تھی اور لکھا ہے کہ اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن گیا۔ یہ آپ اگر میڈیکل سائنس کو پڑھیں نا، آپ اس کو سرچ کریں کہ کیسے قابو پر سینہ خون بنتا ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ ہائی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر کوئی بوجھ ہوتا ہے، کوئی ٹینشن ہوتی ہے، تو میڈیکل بتاتی ہے کہ ایک بیماری ہے ہیماٹو ہائیڈروجن، ہائی ڈپریشن میں، ہیماٹو ہائی ڈپریشن میں وہ بندہ چلا جاتا ہے اور اس کا جو پسینہ ہوتا ہے وہ خون بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ دیکھو ہماری نجات کے لیے اس کو موت سے ڈر نہیں تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے جان دینے، ابن آدم کو جان دینے اور جان لینے کا اختیار ہے۔ جب اس نے کہا کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تب ہی اس کی جان گئی، تب ہی وہ خداوند کے پاس گیا۔ اس کو رومی کوڑوں کا، صلیب کا ڈر نہیں تھا، اس کو ہماری نجات کا ڈر تھا۔ اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح گدسمنی میں نہایت غمگین تھے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے ہی صلیب کا مکاشفہ زندگیاں نہیں بدلتا۔ امریکہ کے ایک ڈاکٹر، امریکہ کا ایک پاسٹر ہے، اس نے ڈاکٹر گری نام کے ڈاکٹر کو بلایا اپنے چرچ میں، اور انہوں نے رومی کوڑا تیار کیا، جو روم میں کوڑا لگتا تھا۔ وہ کوڑا وہ نہیں ہے جو ہم پھر موویوں میں دیکھتے ہیں، بلیک کلر کا بڑا کوڑا دکھاتے ہیں، وہ کوڑا نہیں یسوع کو لگا، تقریباً چھوٹا سا کوڑا تھا۔ میں نے اپنی مسز کو دکھایا، کل میں دیکھ رہا تھا اس پہ، میں نے کل بڑا غور کیا کہ کون سا کوڑا، کیونکہ میرے دل میں آ رہا تھا کہ میں خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کو جانوں، مجھے اور زیادہ مکاشفہ ہو اس کے زخموں کا، مجھے اور زیادہ اس کے بلڈ کا مکاشفہ ہو، تاکہ اور زیادہ میں اپنی زندگی میں خداوند کے کاموں کو کر سکوں، اپنی زندگی کو بہتر بنا سکوں، اپنی زندگی میں اس کی محبت کو لا سکوں۔ تو میں دیکھ رہا تھا ایک چھوٹا سا کوڑا، اور انہوں نے اپنے چرچ میں ایک ہارڈ بورڈ رکھا، اس کو انسانی شیل دی، اور وہ ڈاکٹر جو کوڑا مارتا تھا نا اس کو، آپ اس کو بھی آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں، جب وہ اس کو کوڑا مارتا تھا، جب وہ کوڑا ایسے نکالتا تھا تو وہ انسان کی جلد سے زیادہ ہارڈ بورڈ لگا تھا، اور وہ ہارڈ بورڈ جب وہ ایسے کھینچتا تھا تو وہ ہارڈ بورڈ ایسے پھٹتا تھا، وہ اس کی ایسے جیسے کسی چیز، کیونکہ اس کوڑے کے اندر جو لگائے رومی کوڑے میں شیشہ پگھلا کر لگایا جاتا تھا، ہڈیاں جانوروں کی ہوتی تھی، لوہا ہوتا تھا، اور اس کو ایسے بینڈ کر دیا جاتا تھا چمڑے کے اندر، تاکہ جب ہم کسی کو کوڑا ماریں، جب وہ کوڑا باہر آئے تو اس کی کھال، اس کی سکن کو باہر لے کر آئے۔
یہ جو پیشن آف کرائسٹ مووی ہے اس پر ایسے بینڈ نہیں لگا تھا، اس فلم کو بہت 1-2 سال اس کو بینڈ کر دیا گیا تھا، یہودیوں نے اس پر پابندی لگا دی تھی کہ کوئی اس فلم کو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اس میں جو اذیت جو زخم دکھائے گئے ہیں وہ ریل، جیسے خداوند یسوع مسیح کو سزا دی گئی ویسے دکھایا گیا۔ اور لوگ کہتے ہیں 39 کوڑے نہیں مارے یسوع مسیح کو، 39 کوڑوں کی سزا شریعت تھی، یہودی شریعت میں سزا دی جاتی تھی، لیکن رومی لوگ یہودی شریعت کو نہیں مانتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کو رومی لوگوں نے اپنی عدالت میں سزا دی تھی، اور وہ اس وقت اگر کوڑے مارتے تھے جب تک کوئی قیدی کوڑے کھا کھا کر بے ہوش نہیں ہو جاتا تھا، جب تک اکثر لوگ کوڑوں سے مر جاتے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر سلیم زندگیاں بدلتی ہیں تو اس پر بڑی قیمتی زندگی دی گئی۔ یہ جو سیزن ہے یہ زندگیوں کو بدلتا ہے۔ اگر آج ہم اس کے زخموں کو سن کر بھی، مکاشفہ پا کر بھی اگر ہم اس کی صلیب کو اپنے اندر نہیں لیں گے تو پھر صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت۔ صلیب کا پیغام ہمیں محبت سکھاتا ہے، صلیب کا پیغام ہمیں معافی سکھاتا ہے، صلیب کا پیغام ہمیں بہترین زندگیاں گزارنے کا درس دیتا ہے، صلیب کا پیغام ہمیں خالص زندگیاں گزارنے کا درس دیتا ہے، صلیب کا پیغام سکھاتا ہے کہ تیرے سجدے سچے ہوں، صلیب کا پیغام سکھاتا ہے کہ تیری زندگی خالص ہو، صلیب کا پیغام سکھاتا ہے کہ تو اس کے مطابق زندگی گزار۔ آمین۔ سو ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، کریں گے۔